अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मसाइल होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीर वकास खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। इनके साथ ही तशरीफ फरमा हैं अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ अलामा कासिम रसूल साहब मौजूद हैं, पीर वकास खालिद साहब मौजूद हैं, जो कि आप लोगों के मसाइल का हल भी आप लोगों को बताएंगे, गाइडलाइन भी देंगे, और अगर आपको कोई ख्वाब ऐसा आता है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता तो आपको उसकी ताबीर भी बताएंगे। इसके साथ साथ आप तमाम लोगों से प्रोग्राम के आगाज में गुजारिशात करना चाहूंगी कि प्रोग्राम में जब आप लोग कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि सही तरह से बात हो सके, आपकी आवाज हम तक आ सके और हम आपकी बात सुनने के बाद आपको मसले का हल बता सकें। वो लोग जिनके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है, उनसे बात नहीं हो पाती, लाइन ड्रॉप हो जाती है, तो कॉल करने से पहले वॉल्यूम बंद कर लिया करें। कॉपी पेंसिल लेकर बैठकर कॉल किया करें, ताकि आपके साथ गुफ्तगू बातचीत सही तरह से हो सके। जब आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं होता, आपको बताया जाता है कि इस मसला, ये आपका मसला है, इतनी मरतबा आपने पढ़ना है और इस टाइम पढ़ना है और ये पढ़ना है, तो फिर आपके जहन से निकल जाता है। तो बेहतरी इसी में होती है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठकर कॉल किया करें, ताकि आप लिख लें, आपको याद रहे। बहुत सी कॉल्स ऐसी मौसूल होती हैं जो ये कहते हैं कि याद नहीं रहा कि क्या बताया है, लाइट चले गई थी, सुन नहीं पाए, सिग्नल्स का इशू था, समझ नहीं आया। तो आप तमाम लोगों की आसानी के लिए बताती चलूं कि जनाब यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा डेट वाइज मौजूद होते हैं। आप वहां से आसानी से सर्च करेंगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा कि आपको आपके मसले का क्या हल बताया गया है, आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बताती चलूं कि ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है रोजाना डेली बेसिस पे, यहाँ पर हम आपके सामने पेश होते हैं, हाजिर होते हैं, जिसमें आपको आपके मसलों का हल बताते हैं। जनाब, ये प्रोग्राम किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है। आप लोग हमें लाइव कॉल करते हैं, हमारे साथ अलामा साहब तशरीफ फरमा होते हैं, पीर वकास खालिद साहब तशरीफ फरमा होते हैं, जो कि यहाँ पर फी सबीलिल्लाह तशरीफ लाते हैं और आप लोगों के मसाइल का हल बता रहे होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद और उलमाए कराम का यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद करना है। इसके साथ साथ आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हम ईद उल अज़हा जो है उसके करीब हो रहे हैं, दिन ब दिन वक्त जो है वो कम हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल जो है वो बड़ी मुतासिर हुई। इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था या कोरोना का सामना नहीं था, तो बड़ी आसानी के साथ लोग कुर्बानी के लिए मंडी जाते थे, जानवर खरीदते थे और ज़बह करने के लिए यकीनन तमाम के तमाम एहतमाम किया जाता था। लेकिन आजकल चूंकि आपको पता है कि लॉकडाउन है और बहुत परेशान कुन हालात हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, लेकिन आपको बताती चलूं कि हमेशा की तरह जैसे कि कोहिनूर टीवी ने लोगों की सहूलत के लिए काम किया है, इस मर्तबा भी जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी ने कुर्बानी आप लोगों के लिए मजीद आसान कर दी है। कैसे कर दी है? अब आपको मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको जानवर जाके पसंद करना, और वो तगो दो और बहुत मेहनत और कोशिश वाला काम होता है जानवर को जाके ख़रीदना, और ये सारे मामलात आपके कोहिनूर टीवी जामिया बरकातुल उलूम की जानिब से तय किए जाएंगे। यानी आप लोगों की कुर्बानी को आसान कर दिया गया है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फोन नंबर्स आ रहे हैं, जरा वो ध्यान से नोट कीजिए। अगर आप तस्वीर उतारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। जनाब, ये नंबर्स हैं अरशद हुसैन गर्देजी साहब के। आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी मर्जी का जानवर और अपना बजट के मुताबिक, जो भी हर इंसान का एक अपना बजट होता है, आप बुकिंग करवा सकते हैं। वो लोग जो ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं, उनकी आसानी भी बताती चलूँ कि जनाब वेबसाइट है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी आपको नजर आ रही होगी, जो कि शाजी ऑनलाइन के नाम से है। यहाँ पर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपना जानवर ज़बा होते हुए देखना चाहते हैं, वो लाइव देख भी सकते हैं। बता भी दिया जाएगा कि किस टाइम आपका जानवर ज़बा होगा, आप उस टाइम लाइव भी देख सकते हैं, और अगर कोई खुद जाकर देखना चाहता है तो वो खुद जाकर भी देख सकता है। हम बात करते हैं जैसे कि जानवर की, तो उसमें बकरा भी आ जाता है,
اس میں دمبا بھی آ جاتا ہے, چھترا بھی آ جاتا ہے, بڑے جانور بھی آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کی آسانی کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اور قربانی کا اہتمام بہترین انداز میں کیا جا سکے. کچھ شرائط و ضوابط رکھے گئے ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی, لیکن جو حصے والی بات ہوتی ہے کہ کتنا حصہ آئے گا ایک شخص کے حصے میں, تو وہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 10,000 ہے, 12,000 ہے, 14,000 ہے, 16,000 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 18,000 بھی ہے. تو جو جس کو سوٹ کرتا ہے آپ اس مطابق اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں. شرائط و ضوابط بڑے آسان سی شرائط رکھی گئی ہیں. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو جانور ہے وہ ان کے گھر ڈیلیور کر دیا جائے, تو ایسا نہیں ہے. یہ ذرا مشکل سا کام ہے. جانور ڈیلیور نہیں کیا جاتا بلکہ ذبح کرنے کے بعد گوشت ڈیلیور کیا جاتا ہے, اور یقیناً گوشت ڈیلیور جب کریں گے تو اس کے کیریج چارجز ہوتے ہیں جو کہ 1,000 روپے ہیں, وہ بھی آپ کو علیحدہ سے پے کرنے ہوں گے. وہ لوگ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جو دیکھنا چاہتے ہیں خود آ کر وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو قربانی ہوتے ہوئے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ جناب دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جانور اس وقت ذبح ہونا ہے, اس ٹائم آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام سہولیات صرف اور صرف لاہور شہر کے لیے ہیں, جو کہ میں نے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. آگے بھی اس پر گفتگو رہے گی, سلسلہ جو ہے یقیناً عید تک چلتا رہے گا تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کی جا سکے, آپ لوگوں کے لیے اور قربانی کو مزید آسان کر دیا گیا ہے. اور یہ سارے کا سارا جو اہتمام ہے یہ جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی نے آپ کی قربانی کو آسان کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ آسانی پیدا کی جا سکے. اور یہ پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے, مسائل حل کرنے کے لیے ہے. پروگرام میں لائیو کالز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو فرسٹ کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, منظور حسین چونڈا سے کر رہا ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی منظور حسین چونڈا سے آلکوٹ سے. اچھا جی منظور حسین, کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میڈم میری زوجہ محترمہ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے پچھلے کچھ 6-7 سال سے. اچھا جی. ان کا علاج والدہ بھی جاری ہے, لیکن علاج کے ساتھ کبھی کوئی بہتری ہوتی ہے, کبھی زیادہ تر وہ ٹھیک نہیں رہتی. شوگر لیول اور بلڈ پریشر جو ہے وہ عموماً ان کا ہائی رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور استخارہ فرما کر ان کی کوئی رہنمائی کریں ہماری. بالکل کرتے ہیں, دعا بھی کریں گے. نام بتا دیجئے مجھے, کیا نام ہے ان کا؟ نام ہے ریحانہ منظور. عمر کیا ہے؟ عمر ہے 50 ایئر. 50 سال. جی بہت شکریہ. ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. چلیں آپ کو پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا منظور حسین, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے پیر وقاص خالد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری اس بہن کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے. اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ میری بہن آسانیاں پیدا فرمائے. جہاں پہ آپ کا علاج جاری ہے بھرپور طریقے سے جاری رکھیں. اور ساتھ میں روحانی طور پہ چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا اور آپ کی شوگر بھی انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گی. آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح کرنی ہے, اور ساتھ میں ایک پوری تسبیح 100 ٹائمز آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے. اور جو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے, 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ 2 عمل آپ زندگی کا حصہ بنا لیں. آج ہی سے شروع کریں, پھر دیکھیے گا ان کی تاثیر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو جائے گی اور صحت یابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے منظور حسین, یقیناً یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جہاں تک بلڈ پریشر اور شوگر کی بات ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کو ہم نے لیول رکھنا ہوتا ہے. یہ وہ بیماری نہیں ہے جس کی دوائی کھائی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو ہمیں ساری زندگی لیول رکھنا ہوتا ہے, اور لیول یقیناً انسان نے خود رکھنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا پرہیز پر بھی ذرا دھیان دیا کریں تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ لیول ہی رہیں, ٹھیک ہی رہیں, اور زندگی جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جب آپ لوگ اپنی صحت کے حوالے سے کوئی کال کرتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ صحت ٹھیک نہیں ہے, یہ بیماری ہو گئی یا وہ بیماری ہے, تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹر سے آپ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ نے بالکل بھی بریک نہیں کرنا, اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے تاکہ جو علاج معالجہ ہے وہ جاری رہے. روحانی علاج
روحانی حل کے لیے آپ کے سامنے یہ پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں کومل بی بی بات کر رہی ہوں منڈی بہاؤالدین سے. کیا نام ہے آپ کا؟ کومل بی بی بات کر رہی ہوں. کومل بی بی. جی کومل کہیے. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے. ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی. تو ڈاکٹرز نے بھی کوئی جواب دے دیا کہ اولاد نہیں ہو سکتی بھابھی کی طرف. جواب دے بھابھی دیا؟ میری نہ رہتی ہے ہماری طرف اور نہ بھائی کے ساتھ ان کا کوئی صحیح ہے. اچھا. تو آپ سے کوئی رہنمائی حاصل کرنی تھی کہ بھائی ہماری شادی کے لیے مان نہیں رہے اور بھابھی کے میکے والوں نے بھی اجازت دے دی کہ آپ دوسری شادی کر لیں اور اولاد کے لیے انہوں نے شادی کرنی ہے. کوئی اس کے اچھا لیے مجھے رہنمائی بتائیں کرنی کہ ہے. ڈاکٹرز نے جواب جو دے دیا ہے وہ بھائی کو دیا ہے یا بھابھی کو دیا ہے؟ بھابھی کو دیا ہے. بھابھی کو. ہاں جی. وہ اپنے میکے میں رہتی ہے نا ہمارے گھر رہتی بھی نہیں ہے. اچھا. نام بتائیے بھائی کا. بھائی کا کیا نام ہے؟ عمران علی. اور بھابھی کا؟ سائقہ سلیم. عمران کی کیا عمر ہے؟ 32. اور بھابھی کی؟ بھابھی کی 27. چلیں آپ کو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ویسے کہ ڈاکٹر نے ہی جواب دے دیا. اب ڈاکٹر چینج کر کے ذرا اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے بھائی کا یا بھابھی کا. ان کا آپریشن ابھی ہوا ہے نا تو اس لیے ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. اچھا. لیکن اب ہمارے گھر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہ یہاں پر کہتی ہے کہ میں نے اپنے سسرال میں نہیں رہنا. تو بھائی کے لیے رشتے مل رہے ہیں لیکن وہ کوئی انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بھائی چھوڑ نہیں رہے ان کو. اچھا چلیں اب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں کال کی ہے. اس بات کا یقیناً آپ نے بھی پیر وقاص خالد صاحب کا کال سنی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ گائیڈ لائن دے دیجیے. جی اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تو یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے اگر جواب دے دیا کچھ ایسا معاملہ بن گیا ہے تو دوسری شادی کرنے میں حرج نہیں. اگر آپریشن ہے کیسے کرٹیکل معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. اور ہم آپ کی بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور دعاؤں کا سلسلہ ہی جاری ہے. آپ میری بہن جو عمل کرنا ہے اپنے بھائی کو بتائیے گا، خود کیجیے گا. سورہ یاسین پڑھیں فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ روزانہ سورہ یاسین پڑھیں. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کے بھائی کے معاملات اور بھابھی کے معاملات اور گھر کے جو اوورآل جو معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں. ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ یہ کیجیے اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور کیونکہ جو آپ نے آپریشن کی بات کی ہے تو یہ معاملہ کچھ اور جانب دکھائی دے رہا ہے. چلیں اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کومل، آپ کے بھائی اور بھابھی کے لیے آپ یقیناً پیر وقاص خالد صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہ سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نہیں کچھ عرصے کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ڈاکٹر نے آپریٹ ہی کر دیا ہے، بتا ہی دیا ہے، تو پھر آگے تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی معاملہ یا کچھ ہے تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں اور دین میں ہے ہمارے. تو اس طرف ذرا سوچیے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے؟ چھوٹا سا کام تھا. میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں اور میرا ایک مکان ہے اور آپ فروخت نہیں ہو رہا. کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے نام بتائیں. میرا نام شمیم ہے. شمیم آپ کا نام ہے. شمیم صاحبہ کہاں سے کال کری ہیں؟ پلگرام سے. اچھا مکان ہے، مکان سیل نہیں ہو رہا؟ سیل نہیں ہو رہا. تو آپ لوگوں نے ایک وظیفہ کسی اور کو بتایا تھا سورہ یاسین پڑھنے کا، جو کہ میں تقریباً 21 دن سے 3 دفعہ دن میں پڑھتی ہوں، صبح اور زور کے وقت اور عشاء کے وقت. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مکان سیل نہیں ہو رہا. مکان سیل کرنے کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتی ہیں کہ مکان سیل ہو جائے؟ مہربانی. بہت شکریہ آپ کا شمیم صاحبہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، آپ کو کرنی چاہیے. بالکل آپ اسی کو ساتھ کنٹینیو رکھیں. اس کے ساتھ میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں، آپ انہیں ملا کر پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کچھ بہتر اسباب جو آپ کے لیے بہتر ہوں گے وہ اسباب مہیا فرما دے گا، وہ پیدا فرما دے گا. آپ نماز فجر کے بعد جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں تو 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا کریں، اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیا کریں. اور پھر نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم
اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیا کریں. اس میں قید نہیں ہے کہ 400 مرتبہ ہی کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح بتایا جائے اس کی آپ پابندی کیا کریں، اس کی آپ کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکان جو ہے وہ اچھے داموں میں بک جائے گا. یقیناً یہ تمام معاملات اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مینج ہو جاتے ہیں، کچھ حل ہوتے جاتے ہیں، کچھ آگے سے آ جاتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ اصغر بات کر رہا ہوں ببو منڈی سے. محمد اصغر. اچھا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا ہے کہ ہم نا ہمارے رشتوں میں بہت پرابلم ہے، اکثر مل جاتے ہیں، گھر اچھے مل جاتے ہیں، لیکن رشتے میں پرابلم ہے، رشتہ نہیں مل رہا. رشتے کے حوالے سے تو ہماری ڈیلی بیسس پر بہت ساری کالز ہوتی ہیں. چلیں گائیڈ لائن لیتے ہیں. بہت شکریہ محمد اصغر آپ کا. جی پیر صاحب. اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی، آپ نے جیسے بات کی کہ ہم لوگوں کی، اس سے مراد یہی ہے کہ صرف آپ نہیں ہیں گھر میں، اور بھی بھائی بہن آپ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم لوگوں کا. تو آپ میرے بھائی ایسا کیجیے، سورہ یاسین جو ہے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ جو آیت کریمہ ہے، آخری آیت کریمہ سے پہلی، میرے خیال سے 82 بنے گی وہ آیت کریمہ. ایک آیت کریمہ ہے سورہ یاسین کی لاسٹ والی آیت کریمہ سے پہلے والی، سیکنڈ لاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 313 دفعہ روزانہ پڑھنے ہیں آپ نے. 300 سورہ یاسین ویسے ایک دفعہ پورا پڑھیں، لیکن وہ آیت کریمہ 313 دفعہ کوئی گھر کا ایک شخص بھی پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی تمام جو آپ احباب ہیں ان سب کے رشتوں کے مسائل دور ہو جائیں گے اور اچھے رشتے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا کیا ہے آپ کو محمد اصغر، اس پر عمل کیجئے، یقین کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی میرا نام نازیہ اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے وقاص خان. جی نازیہ کہاں سے کال کری ہیں؟ یہ اسلام آباد سے. اچھا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی پہلے تو وہ بہت، ہم اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک سے وہ بہت شدید بیمار ہو گئے ہیں، ان کو دل کی بھی تکلیف شروع ہو گیا اور مالی حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں. بہت مطلب میں پریشان ہوں. آپ پلیز ان سے کہیں میرے لیے خصوصی دعا کریں. بالکل دعا کریں گے. نازیہ مجھے نام بتائیے اپنے ہسبینڈ کا. وقاص الرحیم. اور وقاص صاحب کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر تقریباً 45 سال ہے. والدہ کا کیا نام ہے؟ رفیہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نازیہ، روحانی علاج تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یقیناً ڈاکٹر سے آپ کا رابطہ ہوگا، علاج چل رہا ہوگا وقاص صاحب کا. جی جی وہ آپ نے جاری رکھنا ہے، اس کو آپ نے بریک نہیں کرنا کسی صورت. روحانی علاج کے لیے آپ کو بتاتے ہیں. ابھی میں یہی بتانا چاہ رہی تھی، جمعرات والے دن ان کی انجیوگرافی ہے. تو میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں. میرا اللہ کے بعد اگر کوئی سہارا ہے تو. بالکل نازیہ دعا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ جی بالکل، اس پروگرام کے اینڈ پہ امت مسلمہ کے لیے اور پھر خصوصاً جو کالر ہم جوائن کرتے ہیں ہمیں، ان کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے. آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اول آخر آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے آپ اپنے ہسبینڈ کو پلا دیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص اسی طرح 11 مرتبہ اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں. نمازوں کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا. اور جو آپ کے ہسبینڈ بیمار ہیں، ہمارے بھائی جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے نازیہ، آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ وقاص صاحب کو اللہ تعالیٰ ضرور صحت دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ٹھیک ہوں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام آسما ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی آسما کہیے. میں نے پہلے بھی میرے بھائی نے کال کی تھی آپ ہی کے پروگرام میں. میرا رشتہ نہیں کہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے وظیفہ بھی بتایا تھا سورہ یاسین کا دن میں 1 دفعہ، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کا کوئی وسیلہ نہیں بنا ہے، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آسما مجھے اپنی ایج بتا دیں. آسما نہیں آسما. آسما. جی 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 آسما. آسما اپنی ایج بتا دیں کیا ہے؟ 29 ایئرس. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 29 ایئرس. اور والدہ کا نام؟
नसीम असलम। चलें आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है। जी पीर साहब। जी आसमा मेरी बहन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका रिश्ता हो जाएगा, बहुत जल्द आपका रिश्ता होगा। सूरह यासीन की तिलावत जारी रखिए। साथ में एक तस्बीह मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, और मगर जो करेंगे तो तभी मामला आपका हल होगा इंशाअल्लाह ताला। जो परेशानियाँ, जो रुकावटें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ों का सामना करना पड़ा है आपको, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएंगी और आसानी के साथ आपका रिश्ता हो जाएगा। या वहाबो की एक तस्वीर रोज़ाना आपने करनी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़िए। किसी भी वक्त आप कर सकती हैं, सूरह यासीन पढ़ते रहा करें, मगर साथ में या वहाबो की एक तस्बीह करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए मेरी बहन, और इंशाअल्लाह जल्द आपका रिश्ता हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है आसमा, आप इस पर अमल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि पीर वकास खालिद साहब ने 2 से 3 मरतबा कहा है कि बहुत जल्द आपका रिश्ता हो जाएगा, तो यकीनन उनका इल्म बता रहा होगा जो उन्होंने आपको बताया। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जी आपका क्या नाम है? साजिद नाम है, गुजरांवाला से। जी साजिद साहब कहिए। काम के बारे में बात करनी थी। पहले रुई का काम किया बहुत, वो भी नहीं चला। अभी दूसरा काम शुरू किया, वो भी नहीं चल रहा। उसके बारे में क्यों बता दें। पढ़ने के लिए बता दें कि आपका काम इस टाइम क्या काम कर रहे हैं? प्लास्टिक का कर रहे हैं। प्लास्टिक का? जी अच्छा, और अपनी उम्र भी बता दें। मेरी उम्र 28 साल है। वालिदा का नाम? सकीना। चलें जी साजिद साहब आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी अलामा साहब, कारोबार की बेहतरी के लिए। जी मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने के लिए नमाज़ों की आप पाबंदी करें, और कारोबार तो आजकल वैसे सबको ही कंडीशन का बखूबी इल्म है। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ कि नमाज फजर के बाद आप 400 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें, अव्वल आखिर आप दरूद पाक पढ़ लें, और फिर नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यु या कय्यूम, इसी तरह अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लें। और जहाँ पर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जो भी आपका काम है, वहाँ पर जाके आप सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत किया करें जब भी आपको टाइम मिल जाए। जब भी अगर जाकर कर सकते हैं काम शुरू करने से पहले तो बहुत अच्छा है। इनकेस अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, बर्डन ज़्यादा हो काम का, तो जब भी आपको पूरे दिन में अपने जॉब वाली जगह पर, कारोबार वाली जगह पर टाइम मिले, तो आप इन 2 सूरतों की तिलावत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएगा और आसानियाँ पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार का जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। अपने तमाम नाजरीन और देखने वालों से अर्ज़ करूंगी कि प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपकी खदमत के लिए आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें आप लोग हमें लाइव कॉल्स करते हैं और अपने मसाइल का हल जानते हैं, लेकिन जो आपको मसाइल का हल बताया जाता है वो यकीनन हम अल्लाह ताला के खूबसूरत और पाक नामों के ज़रिए से बताते हैं, कुरान पाक की आयात के ज़रिए से बताते हैं, कुरान पाक की सूरतों के ज़रिए से बताते हैं, जिससे आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। लेकिन जब आप लोग इसकी अदायगी किया करें तो एराब का ख़ास ख्याल रखा करें। अक्सर औक़ात जब आप स्पीड में पढ़ रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ये तादाद पूरी करनी है, तो उसके एराब में ज़ैर ज़बर पेश में कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं, जैसे उसके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इस पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करें कि एराब की अगर चेंजेस आ जाए या जल्दबाजी में एराब सही तरह से अदायगी ना हो तो उसके कितने असरात मुरत्तब होते हैं। अक्सर औकात हमें कॉलर्स कॉल कर रहे होते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा मसला अब तक। अब अगर आपको पढ़ने के लिए बताया गया है फॉर एग्जांपल 21 दिन के लिए और 3 दिन के बाद आप ये रिजल्ट चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाना चाहिए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता ना। इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। पहले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना नाम बता दें, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम हाइका है। हाइका जी जी कहिए। मैंने भाई के बारे में पूछना है। ऊंची आवाज में बात करें। भाई का नाम बताएं। भाई का नाम सनान हबीब। सनान हबीब जी। अच्छा, सनान की एज क्या है? 18 साल। पूछिए, क्या पूछना है सनान के लिए? वो पता नहीं है, वो हमें नहीं पता वो नशा करते हैं या नहीं, उसके बारे में पूछना है। शक है आप लोगों को? जी, और अगर है तो प्लीज मौलाना साहब से कहीं कोई वजीफा बता। चलें ठीक है। सनान की वालिदा का नाम भी बता दें। क्या ये सरदार करता है नशा? करता है। चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हम हल पूछ लेते हैं हाइका के क्या पढ़ना चाहिए कि ये अगर तो नशा करते हैं तो ये आदत छूट जाए। वैसे अब तो इसके टेस्ट भी आ गए हैं, टेस्ट अगर आप करवा लें तो उससे भी पता लग जाता है कि करते हैं या नहीं करते। जी पीर साहब।
اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو 16 17 18 19 20 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں دوستوں کی صحبت کی بڑی جو کہ اس میں جب انسان برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو صحبت صالح تورا صالح کند، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا کرتی ہے، صحبت طالح تورا طالح کند کے بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ بالخصوص یہ 18 20 سال کی جو عمر ہے، اس کو بڑا پھونک کے انسان کو قدم رکھنا چاہیے۔ تو آپ اپنے بھائی کا بالکل خیال رکھیے، دیکھیں وہ کن لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تاکہ یہ چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں، اور ان کی صحبت کو اچھا کریں، نماز کی طرف اس کو لے کر آئیں، درود پاک کی طرف لے کر آئیں۔ آپ کو میں بتاؤں گا میری بہن، ایک تسبیح درود و سلام کی آپ نے کرنی ہے، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کی دوستوں کو دیکھیں وہ کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی سنگت کو صحبت کو چینج کریں، اللہ پاک آسانی پیدا کرے۔ اور جتنے بھی ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، ماؤں کے بیٹے ہیں، بہنوں کے بھائی ہیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی صحبت کو اور اپنے دوستوں کو، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ اچھائی کی طرف جائیں۔ برے لوگوں کے پاس جائیں گے تو آج نشہ ہے، ڈکیٹی ہے، سب چیزیں ہیں نا، بہت آسانی کے ساتھ انسان بہک جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیے اور اپنے دل میں آقا اسلام کی محبت پیدا کیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ وظیفہ جب بھی انسان کرے، میں ایک جملے میں جواب دینا چاہوں گا، یقین پختہ ہو، کیونکہ یہ کلام رحمان ہے، اس کی برکت ہی ہے، یہ شفا ہی ہے۔ جب بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو بڑے یقین سے کریں، جو یقین سے کرتا ہے اس کے عمل کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں آنے کے لیے، روحانیت کی دنیا میں سب سے بڑی شرط ہے یقین۔ جو عمل کریں یقین سے کریں، یقیناً وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا مسئلہ ہے کہ میری بیٹی رافیہ، اس کا رشتے کی پرابلم رہتی، 3 دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، تو اس لیے میں اس کے لیے رضائت آپ سے چاہتی ہوں۔ اچھا، بیٹی کا نام بتائیں۔ رافیہ۔ رافیہ کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر جی 26 سال۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے شاہین صاحبہ، آپ کو رشتے کے حوالے سے ہم گائیڈ کرتے ہیں رافیہ کے۔ بہت شکریہ آپ کا، دعا بھی کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل، بہن کے لیے جو بہتر ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، اور بہتر اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور جہاں پر بہتری ہے وہیں پر ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، ظاہری سے بات، آپ والدہ ہیں، پریشان ہیں، آپ بھی اس کی تلاوت کریں، اور جس بہن کا یہ مسئلہ ہے رشتے کا، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی تلاوت کریں۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان اول آخر 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے شاہین صاحبہ، انشاءاللہ تعالی رافیہ کا رشتہ بہت جلد ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن جیسے گائیڈ کیا گیا اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی اپنا نام بتائیں۔ ثنا۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں ثنا؟ شیخ پورہ سے۔ شیخو پورہ سے۔ جی ثنا کہیے۔ میں نے اپنے ماموں کے لیے پوچھنا تھا، ان کی عمر 30 سال ہے اور رشتہ نہیں آ رہا، تو نام کیا ہے ماموں کا؟ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ ماموں جی کے لیے کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر، اچھا جی۔ ابو بکر کی والدہ کا کیا نام ہے؟ نصرت بی بی۔ اور عمر 30 سال ہے جی۔ چلیں جی، آپ کو آپ کے ماموں کے رشتے کے حوالے سے گائیڈ لائن دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ثنا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر صاحب؟ جیسا میری بہن نے کہا کہ رشتے آ نہیں رہے، آپ کے ماموں ہیں وہ مرد ہیں تو ان کے لیے رشتہ لے کے جانا بھی پڑتا ہے، ضروری نہیں کہ رشتہ گھر ہی آئے، تو رشتہ آپ دیکھنے بھی جائیں، رشتہ لینے بھی جائیں۔ مرد کا رشتہ لیا جاتا ہے، عورتوں کے گھر میں رشتے آتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ کچھ رشتے آپ لینے جائیں، دیکھنے جائیں، کچھ آپ کے پاس آئیں گے، اسی طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ اپنے ماموں کو بتائیے گا، ماموں نے تسبیح کرنی ہے یا ماموں کی جو والدہ ہیں انہوں نے، آپ نے نہیں کرنی، یا وہابوں کی تسبیح کریں آپ کے ماموں، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ آیا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور آپ کو بھی جانا چاہیے، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ یہ تسبیح کرنی ہے، اول آخر اپنے ماموں کو بتائیے گا، 11 بار درود و سلام پڑھے، یا وہابوں کی تسبیح کرے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کا اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ آپ ٹینشن اور جو کہ ذہن پہ چیزیں سوار نہ کریں، انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی، اور تھرو پراپر چینل اچھے طریقے سے رشتہ تلاش کیا جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔
بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے سنا آپ کے ماموں کے لیے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی پیر وقاص خالد صاحب نے کہ وہ چونکہ مرد ہیں تو ان کا تو رشتہ لے کر جانا ہے نا، تو کوشش تو انسان کو کرنی چاہیے، جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں رنگ بھی بھر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رشتے آتے نہیں ہیں، یہ جانا بھی پڑتا ہے، آنا بھی پڑتا ہے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک کوشش ہوتی ہے دونوں فریق اینڈ کی طرف سے، پھر ہی بات بنتی ہے۔ اگر ہم گھر بیٹھ جائیں کہ میرا رشتہ آئے گا تو ہوگا، ایسا ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں، فضاؤ سے ہے۔ میں نے پیر صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میری شاپ ہے لاہور میں میٹرو روڈ پہ۔ اچھا جی۔ تو میں صبح کو نا اپنا سورۃ یاسین الرحمن نا میں نے وہ ٹیپ پہ لگاتا ہوں، تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگا کے رکھتا ہوں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بندہ ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ جب گاہ سے ڈیل کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ نہیں لگانی چاہیے، تو یہ آپ اس کو بند کریں۔ تو میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر بندہ ڈیلنگ کر رہا ہو تو اس کو نہیں لگانی چاہیے سورۃ الرحمن یا کوئی بھی قرآنی آیات؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مجھے ذرا پوچھ کے بتائیں حضرت۔ چلیں جی، پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فدا صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں، بلکہ تو آپ سے میں گزارش یہ کروں گا، اگر آپ سے پہلے بھی 2 کالرز پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے جس کام پر جاتے ہیں کوشش کر لیا کریں، بہتر یہی ہے کہ آپ اسے خود ہی پڑھ لیں۔ جو کام خود کیا جائے گا آپ کی زبان سے، جب تلاوت ہوگی قرآن پاک کی، اس کے بعد آپ اپنے کام کو کیری کریں گے، کام کو جاری رکھیں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول مزید زیادہ ہوگا۔ نو ڈاؤٹ جو آپ نے آڈیو پہ لگائی ہے، آپ سن رہے ہیں، اس سے بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے خود قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین آپ دونوں کی نہیں کر رہے، اتنا ٹائم موجود نہیں ہے، تو سورہ یاسین کی جا کے کر لیں۔ جب کبھی وقت ملا، اگر اس دوران کام کا جو لوڈ ہے وہ کم ہوا، تو آپ سورہ رحمان کے ساتھ تلاوت کر لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھنا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کام میں برکتیں بھی ڈالے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ علامہ صاحب کالر کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جب وہ کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس ٹائم جو انہوں نے تلاوت لگائی ہوتی ہے وہ چلتی رہے یا بند کر دینی چاہیے؟ بڑا ایک حسین عمل ہے جو آپ کرتے ہیں، آڈیو میں آپ سنتے ہیں، بالکل سنیں، مگر جب کسٹمر سمجھے کہ جب کسٹمر آنا شروع ہو چکے ہیں تب آپ جو ہے نا اس کو بند کر سکتے ہیں۔ پہلے جب آئیں اس کو سنیں، مگر جب قرآن پاک کا حکم ہے جو قرآن کی آیت کریمہ میں ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے اس کو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اس لیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ سننے کا حکم ہے۔ جب کسٹمر آ جائیں تو انسان کی جو ایک توجہ ہے وہ بٹ جاتی ہے، اس لیے اس وقت آپ بند کر دیں، جب وہ چلے جائیں دوبارہ آن کر لیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتا دیا گیا ہے فدا صاحب، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا سوال بھی یہی تھا، مسئلہ یہ جاننا چاہتے تھے، سنا کریں، توجہ کے ساتھ، دھیان سے، احترام سے سنیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں ذرا۔ بند کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا نام بتائیں۔ شازیہ۔ جی شازیہ، کہاں سے کال کری ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے۔ میری بہن ہے، اس کے رشتے کی بڑی مسئلہ مسائل کھڑا ہوا، اس کا آ ہی کوئی نہیں رہا۔ کیا نام ہے بہن کا؟ سعدیہ، اور امی کا نام نسرین ہے، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ دیکھا، وہاں بھی لڑائی جھگڑے بہت مچ رہے ہیں، بہت زیادہ، کہ رشتے کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ ہم بہت پریشان ہیں، بہت ذہنی پریشان ہیں۔ اچھا ایک منٹ، آپ کا نام شازیہ ہے اور آپ کی بہن کا کیا نام ہے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ سعدیہ۔ سعدیہ۔ سعدیہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ نسرین۔ نسرین۔ عمر کتنی ہے سعدیہ کی؟ 35-36 سال ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور بھائی جن کے گھر جھگڑا بہت ہوتا ہے ان کا کیا نام ہے؟ آصف۔ چلیں جی بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر صاحب؟ اللہ پاک کرم فرمائے،
آپ کے گھر میں آسانیاں ہوں آمین. اور بہت زیادہ جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. نماز کی آپ لوگ پابندی کریں، درود و سلام پڑھا کریں، اور جس بہن کا رشتے کا معاملہ ہے ان کو بولیے گا ایک تسبیح کریں، یا لطیفو یا اللہ. سعدیہ کا جو آپ نے نام بتایا ہے اس کے نام کے حساب سے میں تسبیح بتا رہا ہوں. یا لطیفو یا اللہ یہ سعدیہ نے خود کرنی ہے، آپ نے سعدیہ اپنی بہن کو بتانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے تسبیح شروع کریں. ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 دفعہ پڑھنا، والآخر ہے 11 بار درود و سلام پڑھیے گا. ایک تسبیح روزانہ کسی بھی وقت آپ کی بہن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی بہن کا رشتہ ہو جائے گا، اچھی جگہ پہ ہو جائے گا. اور جو بھائی جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ میری بہن آپ ان کو بتایا کریں کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، گھر میں ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لیں. وہ آپ بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے بھائی کے اچھے معاملے کے لیے، دعا کے لیے وہ آپ بھی پڑھیں. اللہ پاک آپ کے بھائی کے لیے، آپ کی بہن کے لیے اور پورے گھر کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی شازیہ آپ کی بہن اور آپ کے بھائی دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں. لاہور سے، میرا نام خالدہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب عورت سجدہ کرے تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے اور پاؤں کیسے رکھنے چاہیے؟ میں حج پہ گئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاؤں کے انگوٹھے کھڑے ہونے چاہیے کعبے کی طرف. تو میں نماز پڑھتی ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا یہ پاؤں کے انگوٹھے کیسے رکھنے چاہیے سجدے کی حالت میں عورت کے لیے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سوال آپ کا آ گیا ہے خالدہ صاحبہ. اب تو اتنی آسانی کے ساتھ ہر بک سٹور سے کتاب مل جاتی ہے جس میں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، صحیح تمام چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہوتی ہیں، اس سے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا چونکہ سوال ہے اور پروگرام میں آپ نے کال کی ہے تو اس حوالے سے ہم جان لیتے ہیں. شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل، اس پر پریکٹیکل تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طرح. سسٹر نے آپ کو بہت اچھا اور بہترین طریقہ بتا دیا ہے کہ بک سٹال سے آپ کوئی بھی بک خرید لیں، اور اس سے بھی آسان ہر گھر میں آج موبائل ہے. آپ نیٹ پہ سے سرچ کر کے، یوٹیوب پہ سرچ کر کے آپ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی سمجھا دوں گا، لیکن سمجھانے میں پاؤں کا اشارہ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہو جو ناظرین سن رہے ہیں وہ جو اگر صحیح بھی کر رہے ہیں تو دیکھنے کی وجہ سے اگر اشارہ نہ صحیح ہوا تو وہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بک سٹال سے آپ کوئی بک خرید لیں، نہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے، بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ کو اچھی وہاں پر گائیڈ لائن مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ مختصراً ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ پاؤں کھڑے رکھنے چاہیے یا جس طریقے سے بہن نے کہا ہے نا وہ ٹھیک ہے. وہ جو خود کہہ رہی ہے نا، جو میں نے وہاں دیکھا سارا معاملہ وہ ٹھیک ہے. باقی جو علامہ صاحب نے بتایا اس طریقے سے ان کو وہ کر لیں سارا معاملہ. جو انہوں نے سوال کیا اس کے اندر ہی جواب تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں رابعہ لاہور سے. رابعہ لاہور سے. جی رابعہ کہیے. میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ابو کا مطلب صحیح جا تو اس لیے کوئی وظیفہ بتا دوں. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ذرا جگہ چینج کریں تاکہ آواز ٹھیک آئے. میں اپنے ابو کے کاروبار کے حوالے سے پوچھنا تھا. ابو کے حوالے سے کیا پوچھنا ہے؟ کاروبار کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا؟ جی. کیا کاروبار کرتے ہیں؟ پلاسٹک کا کاروبار کرتے ہیں. چلیں کاروبار کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں. رابعہ بہت شکریہ آپ کا. آواز میں کافی پرابلم آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے پیر صاحب؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سارے کاروبار اچھے ہو جائیں گے، چاہے پراپرٹی ہے، چاہے کسی کا کوئی بھی کاروبار ہے. بہت جلد اللہ کی بارگاہ سے انسان کو یقین اور امید ہی ہونا چاہیے، رکھنی چاہیے، اور جلد معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ اپنے والد صاحب کو بولیے یا آپ ان کی بیٹی آپ بھی کر سکتی ہیں. 100 ٹائمز آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. سورہ اخلاص بڑا مختصر سا یہ عمل ہے. 100 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے روزانہ پڑھنی ہے. والآخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. یہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے گا کہ کام خوب چلے گا، خوب آپ کے پاس رزق آئے گا، معاملات آپ لوگوں کے اچھے ہو جائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، درود و سلام پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے رابعہ، جیسے کہ بتایا ہے پیر صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں.
इंशाअल्लाह ताला आपके वालिद साहब का कारोबार ज़रूर अच्छे से चलेगा, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मामलात भी इस किस्म के चल रहे हैं आजकल कि तमाम लोगों के कारोबार डिस्टर्ब हैं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये मसला है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने कारोबार और हालात जो हैं वो अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो मामलात भी ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें हमें रिश्ते के हवाले से, कारोबार के हवाले से, घरों के लड़ाई झगड़े के हवाले से कॉल्स आ रही होती हैं और फिर उनका हल बताया जाता है। मेरा सवाल बीच में रह गया, फिर सब मैं सवाल ये करना चाह रही थी आपसे कि जब जल्दबाजी में आप तादाद पूरी करते हैं तो एराब में कमी बेशी कर जाते हैं, तो वो बता दीजिए कि कितने असरात आते हैं। देखिए, जब मीनिंग्स ही चेंज हो जाएंगे, जब एक माना ही बदल जाता है तो उसका तो फिर सारे का सारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी आप पढ़ें और ठहर के पढ़ें, और कुरान पाक ठहर के पढ़ने का भी हुक्म है, और पूरा जो तलफ़ुज़ है, जब तलफ़ुज़ की अदायगी जो है ना, ये शर्त है, ये ज़रूरी है। और आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि इतनी जल्दी से आप, हम तो जो वजीफ़े बताते हैं वो बड़े मुख्तसर एक तस्वीर से ज़्यादा नहीं होते। अगर आप 15-20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते मसले से निकलने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए जो भी दुनिया भर के नाजरीन हैं, जब भी कोई सूरा बताई जाए, जब भी अस्माउल हुस्ना की रोशनी में कोई अल्लाह पाक का इस्म बताया जाए, उसको भरपूर तलफ़ुज़ के साथ सुना भी करें और पढ़ा भी करें, और जब आप पढ़ेंगे तब ही उस नाम की बरकत नसीब होगी। जैसे या लतीफ़ो, ये अल्लाह पाक का खास नाम है, इसकी बरकत अलग से है, या वहाबों की तस्बीह की बरकत अलग से। इसलिए जब नाम पूरा लेंगे उसकी बरकत आपको नसीब होगी। तो आराब के साथ, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते रहा करें और ठहर ठहर के पढ़ें, इसके लिए आसानी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है पीर साहब ने, आप इस पर अमल कीजिए। बहुत ज़रूरी है इस पर अमल करना, क्योंकि मसला हल करने के लिए आप लोग पढ़ते हैं, और अगर सही तरीके से अदायगी नहीं होगी तो यकीनन उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी राबिया, कहिए। हाँ जी, मैंने अपने बारे में पूछना था कि मेरी शादी को साल हो गया लेकिन मेरा बेबी नहीं है कोई भी। 1 साल हो गया है शादी को। आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 36 है। 36? हाँ जी, कोई मुझे वजीफा बता दें आप इसके लिए ना। ठीक है, अच्छा मुझे अपनी वालिदा का नाम बताएं। मुनव्वर बीबी। राबिया, आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है? हाँ जी, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, मेरे हस्बैंड भी ठीक है। आपकी भी ठीक है, हस्बैंड की भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। राबिया, जैसे कि आपने अपनी वालिदा के हवाले से बताया है, नाम उनका बताया, अपने हस्बैंड का नाम भी बता दें। हाँ जी, उनका नाम कैसर है। अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से अलामा साहब? जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, बेटी जैसी नेमत से रब ताला आपको नवाजे। नमाज फ़जर के बाद आप सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत करें। जो आपके हस्बैंड हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बुलंद आवाज़ से इसकी तिलावत कर लें, ताकि पूरे घर में जहाँ तक आवाज़ जाएगी बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल होगा। और फिर नमाज इशा के बाद सूरह मरियम की तिलावत करें। इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएगा और आपके घर में औलाद जैसी नेमत और फिर बेटी जैसी नेमत आपको अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों को एक मरतबा फिर से अनाउंसमेंट करना चाहूँगी प्रोग्राम के दौरान आप लोगों की सहूलत के लिए कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स अरशद हुसैन गर्देजी साहब के हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। कुर्बानी अपनी इस नंबर पर फ़ोन करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट मौजूद है शाजी ऑनलाइन। इस वेबसाइट पर आप लोग अपनी ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने जानवर को ज़िबा होता देखना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी बुकिंग करवाने के बाद आप टाइम पूछ सकते हैं कि हमारा जानवर किस टाइम ज़िबा होगा। उस टाइम आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। यकीनन हर ईद पे हिस्से जो हैं वो बताए जाते हैं कि बड़े जानवर में इतना हिस्सा होगा और इतना होगा। तो आप लोगों की सहूलत के लिए आपको बताते चलें कि जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी ने हमेशा की तरह आपकी आसानी के लिए हिस्सों की भी अनाउंसमेंट की है, जो कि 10,000 से शुरू होती है। 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 और फिर 18,000। अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक आप हिस्सा भी डाल सकते हैं कुर्बानी में। इसके साथ साथ इस पर चंद शराइत व ज़वाबित रखे गए हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है
کہ یہ ساری کی ساری سہولیات جو ہیں یہ لاہور شہر کے لیے ہیں، صرف اور صرف لاہور سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں، سہولت لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جانور ان کے گھر ڈیلیور ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی بکنگز ہوتی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ذبح ہونے کے بعد گوشت آپ کے گھر ضرور ڈیلیور کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے جو کیریج ہوتا ہے، چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں، 1000 روپے اس کی فیس رکھی گئی ہے، وہ علیحدہ سے آپ کو پے کرنے ہیں۔ پھر سے وہی بات ہے کہ جو لوگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے وہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، خود آ کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بات آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے رکھی گئی ہے، تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں نمبرز بھی اور ویب سائٹ بھی۔ ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، پیر وقاص خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام ناظرین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کروا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا بہت زیادہ میرے بھائی میری بہنیں شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میری بہنوں میرے بھائیوں میرے مولا سب کی شادیاں ہو جائیں، اچھے میرے مولا سب کو رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان تمام کے کاروباری مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی کا خاتمہ فرما، رزق کریم وسیع عطا فرما۔ میرے مولا جو جسمانی امراض کا شکار ہیں ان تمام مریضوں کو صحت تندرستی عطا فرما، جو روحانی امراض کا شکار ہیں میرے مولا ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا جو گھریلو ناچاکیوں، نا اتفاقیوں، الجھنوں کا شکار ہیں ان سب کے گھروں میں میرے مولا سکون عطا فرما، تندرستی سب کو میرے مولا عطا فرما۔ یا رب العالمین، سب کے لیے سکون قلب عطا فرما۔ میرے مولا جن بہنوں کو جنہوں نے کال کی ہیں اولاد کی طلب ہے میرے مولا ان سب کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے میرے مولا ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو میرے مولا معاف فرما۔ یا رب العالمین، اپنی عطاؤں کی بارش برسا، رحمتوں کا نزول فرما، کرم کے دریا بہا۔ یا رب العالمین، کوہ نور ٹی وی کے چیئرمین صاحب کے دوست محمد ارشد صاحب کی بیٹی اقرا جو ملیشیا میں زیر تعلیم ہے اور بیمار ہے میرے مولا ہماری اس بہن کو مکمل صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، اور بھی جتنے بھی مریض ہیں اور جو مختلف امراض کا شکار ہے میرے مولا سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہم سب کے حق میں میرے مولا بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ جو میری بہنیں دکھی ہیں میرے مولا سب کو سکھ عطا فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، پریشانیاں دور فرما دے میرے مولا، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما، سب کو رزق کریم وسیع عطا فرما، سب کی بیٹیوں بیٹوں کے لیے میرے مولا آسانیاں پیدا فرما، سب کے بیٹوں کو کامیابیوں سے نواز میرے مولا، سب کو کامیابیوں سے نواز۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔